बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज रमज़ान की 15वीं रात है। आधा रमज़ान मुकम्मल हो गया और रमज़ान का जो दूसरा हिस्सा है और जिसमें रमज़ान का आखिरी अशरा है, जो इतिकाफ़ का अशरा है और जो लैलतुल क़द्र का अशरा है, वो अब पहुँचा चाहता है। इस हवाले से अपना कुरान मजीद का सबक शुरू करने से पहले एक याद दहानी मैं करवा दूँ। मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत आती है कि अन्नहु समिअ अल-अअरज यक़ूल, एक ताबई हैं आरज नाम के रावी, वो कहते हैं मा अदरक्तु अन्नास इल्ला वहुम यलअनून अल-कफ़रत फ़ी रमज़ान, कि मैंने नहीं पाया लोगों को आगे इमाम मालिक के एक वो जो है शारे, वो कहते हैं कि लोगों से मुराद यहाँ सहाबा है, क्योंकि वो ताबई है। वो कहते हैं मैंने लोगों को ऐसा ही पाया है, मुराद सहाबा को ऐसा ही पाया है कि वो रमज़ान में क़ुनूत के अंदर कुफ़ार पर लानत करते थे। और इसमें जो एक मज़ीद आती है वो ये है कि 15 रमज़ान के बाद, यानी रमज़ान का जो दूसरा निस्फ़ है, उसमें वो क़ुनूत करते थे। व कानू यलअनून अल-कफ़रत फ़िन-निस्फ़, दूसरे आधे हिस्से में रमज़ान में वो ये क़ुनूत करते थे, अल्लाहुम्मा क़ातिलिल कफ़रा, या अल्लाह काफ़िरों का बेड़ा गर्क कर, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिका व युकद्दिबूना रसूलक, जो तेरे रास्ते से रोकते हैं और तेरे रसूलों की तकज़ीब करते हैं। वला युमिनूना बिवअदिक, और तेरे वाद की पर ईमान नहीं रखते। व खालिफ बैन कलिमतिहिम, ए अल्लाह उनके आपस में इख्तिलाफ़ करवा दे। व अलक़ि फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, उनके दिलों में रोब डाल दे। व अलक़ि अलैहिम रिज्ज़का व अज़ाबक, और उन पर अपनी पकड़ और अपना अज़ाब डाल दे। इलाहल हक़, ए इलाह हक़। सुम्मा युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता। व यदऊ लिलमुस्लिमीना बिमस्तताअ मिन खैर, और मुसलमानों के लिए भी जितनी सी खैर की दुआ वो कर सकता तो वो क़ुनूत के अंदर करता था। सुम्मा यस्तग़फ़िरु लिलमुमिनीन, और फिर वो मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करता। और इसमें जो है वो कुछ और दुआएं भी आती हैं। तो रमज़ान के इस दूसरे अशरे में, दूसरे निस्फ़ में क़ुनूत के अंदर ऐसी ये दुआएं शामिल कर लेना अच्छा है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक याद दहानी थी मेरी। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। पंद्रहवां पारा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सूरतुल इस्रा शुरू होती है। पाक है वो हस्ती जो रात के वक्त ले गया अपने बंदे को मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि जिसके गिरदा गिर्द हमने बाबरकत कर रखा है। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम मुशाहिदा करवाएं उसको अपनी कुछ ख़ास निशानियों का। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। इसरा और मेराज का जो वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। राजितर रिवायत के मुताबिक ये नबूवत के 10वें साल पेश आया। ये जो आमुल हुज़्न था उसके इख्तिताम पर तक़रीबन। आमुल हुज़्न आप जानते हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 गम पेश आए। एक आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात, और दूसरा अबू तालिब की वफ़ात। तो ये 2 बहुत बड़े सहारे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छिन गए। और इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र ताइफ़ पेश आया, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा ने पूछा, क्योंकि हज़रत आयशा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आना ताहिर मदीना में हुआ था, तो सबसे कड़ा वक्त हज़रत आयशा का ख्याल था
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا وہ احد کے موقع پر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ کیا احد سے بھی بڑھ کر کبھی آپ پر کڑا وقت آیا؟ تو آپ نے کہا ہاں. کہنے لگی کون سا؟ تو میں طائف کا میرا سفر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علی الاطلاق جو سب سے کڑا ایک کوئی تھا وقت یا مرحلہ وہ طائف کا سفر تھا. تو یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج سے سرفراز کیا گیا. تو یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی ہے اس کے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا. انبیاء کی امامت اور آسمانوں کی سیر اور وہاں پر اللہ کے انبیاء سے جسے کہتے ہیں 1 to 1 ملاقات، پھر اللہ رب العزت کے ہاں پیشی اور کوئی مخصوص جو اللہ کے حضور میں جو حاضر ہونے کا جو ایک روحانی قلبی وجدانی جو ایک عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے جو گزارا گیا. تو اس کے بعد سے لے کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچیومنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک شروع ہوا. بیعت عقبہ اولا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، پھر ہجرت اور پھر جہاد، اور پھر رفتہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پھیلتا اور بڑھتا گیا. یہ مسجد اقصیٰ کا اس میں بیچ میں کیوں آیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اب تک کے لیے انبیاء کی وراثت کا مرکز جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تھی. مسجد اقصیٰ اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہم ہے. کوئی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسوں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھتے رہے. تو یہ انبیاء کی جو یادگار ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ نے جو جہاد کیا بہت بڑے بڑے مارکے ہوئے، فارس فتح ہوا، روم فتح ہوا، لیکن واحد ایک ایسا موقع کہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنفس نفیس مدینہ سے نکل کر تشریف لے کر گئے. واحد موقع یہ تھا کہ جب اس بیت المقدس کی کنجیاں لینی تھیں، اور وہ ایک تاریخی اور یادگار موقع تھا. بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت ہے کہ دونوں قبلے اب اللہ نے ہمیں دے رکھے. دونوں قبلے، جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے پاس رہا ہے، یہ تو بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ مسلمانوں سے وہ مطلب چھن گیا. وہ یہ ہے کہ بہرحال اس مسجد میں ابھی تک مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز کتنی مہنگی ہے اس وقت کل آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ روز ہی ہوتا ہے رمضان میں. وہ بدکار جو ہیں وہ اپنے کچھ خاص مذہبی مراسم ادا کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم نے اسی جگہ پر آ کر ہی وہ مراسم ادا کرنے ہیں. تو نمازی جو ہیں وہ اس روز ہزاروں کے ہزاروں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری لاشوں پر گزر کے ہی ہو سکے گا، اور ہر بار اللہ کا شکر ہے اس کو ناکام ہی بناتے ہیں. کبھی ایک بہت بڑی ہڑبونک ہوئی اور سینکڑوں کے حساب سے نمازی جو ہیں وہ زخمی ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بھی دیا ہوا ہے، اور وہ جو پہلا قبلہ ابراہیم والا ہے اور جو ایک حتمی قبلہ ہمارا بنایا گیا وہ بھی ہمارے پاس یہ. تو کہتے ہیں کہ جو تو ہے خانہ کعبہ کا قبلہ وہ تو اللہ کا شکر ہے کبھی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ گیا، نہ انشاءاللہ اس کا کوئی امکان ہے. اچھا، البتہ یہ جو دوسرا قبلہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا امت کے صالح ہونے کا گیج ہے. گیج جانتے ہیں آپ؟ مطلب پیمائش ہے جی، گیج ہے یہ. اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یعنی بنیادی اسباق کے بعد یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے صالح بندے. اچھا، کہتے ہیں کہ ایک مفسرین یہاں پر الارض لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص زمین ہے، تو وہ اس سے مراد انہوں نے بیت المقدس لی ہے الارض سے، کیونکہ پیچھے اسی صورت میں پیچھے دو جگہ پر الارض التی بارکنا آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الارض کا ریفرنس جو ہے نا وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے. تو کیا مطلب ہوا
کہ بیت المقدس کے وارث ہوں گے میرے صالح بندے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ امت صالح ہوگی، اس میں صالح ہونے کا ایک اچھا گراف ہوگا، اللہ لازماً بیت المقدس مسلمانوں کو دے گا. اور جس وقت مسلمان جو ہیں وہ اس معیار سے نیچے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے یہ زمین کا قطع جو ہے نا وہ چھڑوا دے گا، ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو پہلے بھی یہ ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ 90-95 سال مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں آج کل نماز تو بہرحال ابھی بھی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہی ہو رہی ہے، مسلمانوں ہی کی اذان ہوتی ہے اس میں، لیکن یہ کہ اس وقت تو نہ کوئی نماز، نہ کوئی اذان، نہ کچھ مسلمان وہاں پر نہیں مار سکتا تھا صلیبی جنگوں کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے حال احوال اللہ کا شکر ہے مجموعی طور پر بہت اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واپس دیا. تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دین کا صالح ہونا، دین کا درست ہونا، جس بندے نے وہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے لیا، اس کا نام یا اس کا لقب ہی صلاح الدین. صلاح کا مطلب صالح ہونا، صلاح الدین دین کا صالح ہونا. تو اسی وجہ سے ایک عالم نے کہا کہ جو ہے نا پہلے بھی ہمیں وہ صلاح الدین سے ہی ملا تھا، یعنی دین کے صالح ہونے سے ہی ملا تھا، اور آج بھی دین کے صالح ہونے سے ہی انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ واپس ملے گا. اس میں اسی صفحے پر ہی آگے آتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے ایک مخصوص مقام ہے، بنی اسرائیل کے 2 فساد ہونا، کہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 بار بہت بڑا فساد کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت بڑی سرکشی کرو گے روئے زمین کے اندر. تو وہ 2 فساد کون سے ہیں؟ زیادہ جو مفسرین ہیں، پرانے مفسرین کی تو بہت بڑی اکثریت وہ یہ کہتی ہے کہ ایک فساد انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کو ان کو بہت بڑی قوت اور طاقت آ گئی تھی، مل گئی تھی. اس کے بعد یہ پھٹ گئے تھے اور انہوں نے بہت بڑے ظلم اور جو ہے نا وہ فساد کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے بہت اپنے کو جو ہے نا سخت بندے وہ تم پر پھر مسلط کیے. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے شہروں کے اندر جا گھسے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ہونا ہی تھا وعدہ جو پورا ہونا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ بیبلونین جو تھے، یہ بابلی جو تھے بخت نصر، بہت سرکش تھے، یہ عراقی تھے. تو یہ چڑھ دوڑے تھے ان پہ، اور انہوں نے بہت بڑا قلعہ قمع کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور جو باقی بچ گئے ان کو سب کو قید کر کے غلام بنا کر اپنے، تو وہ جناب آؤ ہمارے کام کرو، برتن دھو، ہمارے جانوروں کو سنبھالو، چارے ڈالو ہمارے جانوروں. تو ان کو غلام بنا کر تو بابل میں لے آئے تھے. اور اتباعوا ما تتلو الشیاطین، بابل میں یہ پھر ٹونے ٹوٹ کے انہوں نے خوب سیکھے، اور اس طرح کے وہاں پر بھی انہوں نے بہت کی تھی. تو دوسرا فساد ان کا جو تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے. انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اپنی طرف سے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خون بھرا تھا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، دعوے تو یہ کرتے تھے ہم مار دیا ان کو بھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ شیطانیاں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا تھا. جس کے بعد کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ 70 سال کے بعد کوئی ٹیٹس نامی جرنیل تھا رومنس کا، اس نے ایسا ہوا خدا کے عذاب کا کوڑا تھا ان پر، اتنا زیادہ ہوا. اس وقت سے لے کر یہ بیت المقدس میں اور ارض فلسطین میں یہودی نہیں ملتا تھا. اس کے بعد سے لے کر رومنس نے مارا. یہ نوٹ کرنے کی بات، رومنس کون ہیں؟ یورپینس ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی ان کو بیت المقدس سے ہم نے نہیں بھگایا تھا، مسلمانوں نہیں ہوئے، مسلمان تو آئے ہی اس کے کوئی 500-600 سال کے بعد ہیں. تو ان کو وہاں سے بھگایا ہے رومنس نے، یورپینس نے، جی عیسائیوں نے. اس وقت وہ عیسائی بھی نہیں تھے، وہ عیسائی ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 350 سال کے بعد رومنس. اس وقت وہ بت پرست تھے، پیگن سے. تو انہوں نے
ان کو مارا، اور وہ پھر یہودی نام کی شے فلسطین میں کہیں نظر نہیں آئی۔ 2000 سال کے بعد اب یہ واپس یہاں پر آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ جی مسلمانوں نے ان کو بے دخل کیا، یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ مسلمانوں نے ان کو بے دخل نہیں کیا، ہوتے تو بے دخل کرتے نا، تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں مطلب یہ دو فساد جو ہیں وہ ہیں، وہ کچھ لوگ اہل علم کی رائے سے کچھ ہٹ کر بھی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا تھا کہ بعثنا علیکم عباد لنا، کہ ہم نے اپنے بندے تم پر بھیجے۔ تو وہ بخت نصر پر فٹ نہیں تھا۔ بخت نصر ایک بہت بڑا طاغوت تھا، ایک مشرک تھا، بت پرست تھا، ظالم تھا، ایک بہت بڑا۔ تو عباد لنا کا جو لفظ ہے وہ اس پر فٹ نہیں آتا۔ تو لا محالہ یہ مسلمان ہونے چاہیے، تو جو ان بنی اسرائیل کو ان کے فساد کا جو ہے نا وہ سبق سکھائیں اور ان کی گوشمانی کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے خیال میں جو ہے نا پہلی بار جو ہے وہ تب ہے جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حضرت عمر کے دور میں، اور دوسری بار جو ہے وہ ابھی آئے گی۔ لیکن ہمیں جو ہے یہ رائے اس وجہ سے کبھی نہیں لگتی کہ اب بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کو پیٹنے کی اور ان کے فساد کا جو ہے نا گوشمالی کرنے کی۔ تو بنی اسرائیل تو تھے ہی جب حضرت عمر نے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، جب حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے بیت المقدس، فتح تو ہوا ہے، اور عباد لنا کا لفظ تو پورا صحابہ پر فٹ آتا ہے، لیکن بات یہ کہ یہودی وہاں پر ہے ہی نہیں، بنی اسرائیل تو پہلے سے وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تیسری رائے بھی یہاں پر ہوئی ہے۔ ہاں تیسری رائے ہونے کو ہو سکتی، وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی باریاں باقی ہیں، دونوں ہی باریاں باقی ہیں۔ پہلی بار اب ہوگی، اب جو انہوں نے جو فساد کیا ہے، اب فساد تو حد سے زیادہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھیں گے تو ان کا قلع خما کریں گے۔ پہلی بار یہ ہوگی، اور دوسری باری جو ہے نا وہ ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام کا والا وہ جو پورا سینیریو ہوگا مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام والا، تو وہ ہوگا اللہ عالم، یا تو پہلی رائے صحیح ہے یا پھر تیسری رائے صحیح ہے، دوسری رائے کے صحیح ہونے کا امکان تقریباً نہیں ہے۔ اس سے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا یہ ذکر کرنے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت کے ذکر ہونے کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو یہ قرآن آیا ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط راستے پر آپ انسانیت کو چلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تھی، 1500 سال تک اس نے یہ بحر ابیض کے گردا گرد جو ہے نا وہ روشنی کی ہے، جس کو ابن خلدون تہذیب کا گہوارہ کہتا ہے، تہذیب کا حوض کہتا ہے، جہاں تہذیب جو ہے وہ گھومتی رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہوئی شریعت اور مابعد انبیاء نے اس کو قائم رکھا، تو بہت روشنی اس پر جو ہے وہ رہی ہے۔ ہاں اب یہ انشاءاللہ جو قرآن آیا ہے میدان میں، اس نے انشاءاللہ جو انسانیت کو حق پر کھڑا کرنا ہے، اور اس نے جو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنی ہے لوگوں کو عبادت کی اور بندگی کی، وہ تورات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اقوام جو ہے نا یہ تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایڈجیکٹو کی، کہ اس سے بھی زیادہ یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں مقام آتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو امرنا مترفیہ، تو اس کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کے جو بہت زیادہ وسائل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم مامور کر دیتے ہیں، اس پر لگا دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ وہاں پر بدکاریاں کریں۔ فحق علیہ القول، تب ہماری جو بات ہے، جو فیصلہ ہے اس کے متعلق وہ پورا ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تب ہم اس کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کی ایک اور قراءت ہے، آپ کو پتہ ہے قراءتیں کئی ساری ہیں، تو جو پاپولر قراءت ہے وہ تو یہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا، لیکن ایک اور قراءت ہے اس میں امرنا کی بجائے امرنا ہے۔ امرنا کا مطلب ہوتا ہے ہم امیر بنا دیتے ہیں، ہم حکمران بنا دیتے ہیں۔ تو ہے امرنا فیہ مترفیہ، ہم وہاں کے کھاتے پیتے عیاش لوگوں کو
وہاں کے حکمران بنا دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہاں پر خوب وہ فسق و فجور کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو جو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اس پر جو ہے نا فرض جرم لگانے کا، وہ ہماری بات پوری ہو جاتی ہے، تب ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے ایک عالم نے کہا کہ دیکھو کسی ملک کے جو غریب ہوتے ہیں نا، ان کی بدکاریوں سے عذاب نہیں آتے، جو عذاب آتے ہیں وہ وہاں کے کھاتے پیتے عیاش باوسائل اور مضبوط تکڑے لوگوں کے جو ہے نا کرتوتوں سے وہ آتے ہیں۔ تو اس طبقے کو جو ہے نا وہ اوپر کا طبقہ ہے، ان کا ٹھیک ہونا اور ان کو ٹھیک کرنا یہ ایک بہت اہم کام ہے اور بہت ضروری کام ہے کہ ان باوسائل لوگوں کو، جس کو آج کل ایلیٹ بھی کہتے ہیں، تو ایلیٹ کے اندر جو ہے نا وہ جڑے بنانا، حقیقت یہ ہے کہ چند ہی اہل علم ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ کوشش کی ہوگی کہ اس طبقے کے ساتھ کوئی، جسے کہتے ہیں نا کوئی ایک ایسا تعلق بنایا جائے، کوئی ایسا صورت بنائی جائے کہ جو ان لوگوں کو بھی ایک بہت بڑا ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منہج کو بہت اچھا نہیں ہے، کئی سارے لوگ شاید میری اس بات کو پسند نہ کریں کہ نعرے لگانا، فلاں مردہ باد فلاں زندہ باد، آؤٹ ریچ نہیں کرتے۔ آؤٹ ریچ کرنا، پہنچ کر ملنا، یعنی کتنی بار ایسا ہوا ہے بھی کیا جاتا ہے کوئی بدترین سے بدترین بھی لیڈر ہے کوئی، کتنی بار جا کے ہم اس کے دروازے پہ گئے ہوں گے اور جا کر اس کے، ہو سکتا ہے وہ دھکے دے کر ہمیں نکال دے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ آئے بیٹھیے کیا کہہ رہے ہیں، تو چلیں ہم نے حجت ہی قائم کر لی۔ ویسے کتنے ہیں وہ لوگ جو علماء ہیں اور جو اس طبقے کے ساتھ ویسے ہی ملتے ہیں، وہ سیاست کے لیے ملتے ہیں اور سیاست ہی کی جوڑ توڑ اور سیاست ہی کی کاٹ پچھاڑ، ان کا کل ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہوتی کہ جو ان کو یہ آخرت بتائیں، ان کو یہ اللہ کا بتائیں، ان کو زندگی کا مقصد بتائیں اور اللہ کے حضور پیشی کے حوالے سے ان کو ڈرائیں سمجھائیں اور ان پر حجت قائم کریں، تو وہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے جو صالحین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو بتانا ہے، یہ کہاں سے آگے سبحان اللہ، ان کو بتانا ہے، کیوں بھی ان کو کیوں نہیں بتانا، کیا مسئلہ ہے، بتائیں گے تو اس کا امکان ہے نا کہ یہ قبول کریں یا نہ کریں، قبول کرنا نہ کرنا بھی یہ اسیوم یہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے، کیسے پتہ ہے ان کو، کیسے پتہ ہے ان کو، یعنی یہ اس دور کے اندر حیرت انگیز حد تک یہ کام ہوا ہے کہ صالحین جتنے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے انسانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں نکالنے میں تو کسر نہیں چھوڑتے ہیں، برا بھلا بھی ان کو خوب کہتے ہیں۔ اچھا، یا یہ ہے کہ ان کے خلاف نعرے لگائیں گے۔ اچھا، نعرے لگانے سے الٹا ریئیکشن نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ اگر آپ کے خلاف، میں 500 بندہ لے کر آپ کے خلاف نعرے لگواؤں، فلاں کتا فلاں فلاں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو خاصی نیکی چاہیے کہ اس کو آپ برداشت کر کے تو پھر بھی جو ہے نا وہ سن لیں۔ یہ تو انبیاء والی باتیں ہوں گے نا، یہ بہت نیک لوگ ہوں گے جو پرسنل نہیں ہو جائیں گے، یہ لوگ ان کے بارے میں یہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی اتنے اچھے ہوں گے، تو ان کو ریئیکشن نہیں کرنا۔ کئی بار یہ ہوا ہے کہ کچھ اقدامات کیے ہیں ان مطلب بعض حکومتوں نے، بعض سیاستدانوں نے، بعض پارٹیوں نے، تو کچھ اقدامات کیے ہیں جو خلاف شرع ہوں گے اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہوں گے، تو میں نے کئی سارے لوگوں سے کہا ظاہر ہے جس کی تھوڑی بہت حیثیت ہے وہی ہے نا کہ وہ جائے تو مطلب وہ کم از کم ان کی سن لیں، تو میں نے کئی ساروں سے کہا کہ آپ جا کر گئے ہیں، ایک بار مثلا یہ ہے کہ آپ وفد بنا کر جاتے ہیں، آپ فلاں فلاں کو جو آپ کے خیال میں اس کو تھوڑی سی اس کی شرم ہے، فلاں کی اس کو حیا ہے، ان سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر جا کر کہتے کہ نہیں وہ عالم ہے، جا کر بعض اوقات کہ بیٹا دیکھو یہ دین ہو سکتا ہے اس کے اندر، تو یہ جو ہے نا مطلب ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت زیادہ جسے نا کہتے ہیں نا کہ کمیونیکیشن کا سرے سے نہ ہونا اور اس طبقے کو مکمل نظر انداز کر کے رکھ دینا اور یہ فرض کر لینا کہ یہ تو ہیں ہی گندے اور یہ تو ہیں ہی، لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ بدکاریاں کریں گے، اس میں ہو سکتا ہے اس لحاظ سے ہمارا بھی حصہ ہو کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا تقریباً، تو جب یہ ایک البتہ جو کرتوت کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے تباہ ہونے کا ایک نسخہ ہے جو کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہے
کہ جب یہ برائیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ معاشرے پر آئے گی۔ تو یہاں ایک صالحین کا کردار ہے، اور بسا اوقات یہ صالحین کا ایسا زبردست کردار ہوتا تھا کہ لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، اور یہ جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کی بات کی تاثیر ڈال دیتا تھا۔ اگلا مقام اسی دوسرے رکوع میں آ رہا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جس کو جلدی ہی چاہیے اس کو ہم بھی پھر جلدی ہی کی چیز دے دیتے ہیں۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عاجلہ، اور یہ سورۃ قیامہ میں ہے کلا بل تحبون العاجلہ، تم لوگوں کو عاجلہ ہی پسند ہے، نقد، وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا ہوا نو نقد نہ تیرا ادھار۔ تو آخرت کے معاملے میں یہ بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے معاملے میں آپ سوچ لیں کر لیں۔ تو جس کو جو ہے نا وہ جلدی ہی چاہیے ہو، عاجلہ ہی چاہیے ہو، تو ہم بھی اس کو عاجلہ دے دیتے ہیں، ہم بھی اس کو نقد دے دیتے ہیں، فوری فوری اس کو ہم پورا اس کا جو بھی محنت کا صلہ ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لمن نرید، جس کو ہم چاہیں، جس کو، ان میں سے بھی یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کہے جی مجھے بس دنیا میں دے دو، اللہ اس پر جو ہے نا وہ چھپر پھاڑ کر سارا، ایسا نہیں ہے۔ لمن نرید، جسے جتنا ہم دینا چاہے دیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کے لیے آخرت میں دوزخ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس دور میں جو مطالعہ قرآن وغیرہ کرتے ہیں ہمارے زیادہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو شرک ہے اس کے پس منظر میں ہم بات کریں، یہ آپ کو پتہ ہے نیکی کا ایک باقاعدہ تصور ہے جو ہیومنسٹ پیراڈائم سے جو ہے نا وہ ملا ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے لیے نہ کرنا، اعمال کا جو مقصود ہے اور جو مراد ہے اعمال سے وہ اللہ رب العزت ایسی ہستی کے نام کرنا اور اس کے حکم سے کرنا اور اس کی بندگی کے طور پر کرنا اور اس کی نظر کرنا، عمل کو ڈیڈیکیٹ کرنا عمل کو۔ تو یہ نہیں کہتی جی کہ مطلب ہم جو ہے نا جی وہ آخرت کے لیے نہیں کرنا۔ البتہ ویسے سبحان اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے آخرت کو مانا ہی نہیں تھا اور آخرت کے لیے یہ ساری انسانیت کی خدمت کی ہی نہیں تھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آخرت نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اس کو جنت سے کیسے نکال سکتے ہیں کہ وہ جنت کو مانے؟ تو اہلاً و سہلاً، نہیں وہ مانتا تو نہیں لیکن آپ بھیجیں اس کو جنت، مطلب بدماشی ہے کیا؟ فوجداری ہے کیا؟ تو یہ جو ہے نا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر جو ہے نا اور بے شمار مقامات ہے وہ یہ ہے کہ عمل کی عظمت ہے اس وقت جب وہ خدا کے ساتھ جڑے۔ تو عمل فی نفس سے ہی بہت چھوٹی چیز ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ایک چیز ہے، اس کی ساری عظمت آتی ہے اس ہستی کے دم سے جس کی خاطر وہ، اگر وہی عمل بت کے لیے ہو، مثلا وہی عمل بت کے لیے ہو، یہ جو بتوں کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ مقصد تو اس میں بھی غریبوں کو کھلانا ہوتا ہے، تو وہ غریبوں کو کھلانے کے لیے وہ اپنے بتوں کا چڑھاوا دیتے ہیں، اور پھر وہ میلے ٹھیلوں پہ وہ ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کھانے کو منہ تک نہیں تم نے لگانا، تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ کیوں جی؟ گوشت نہیں ہے وہ غریبوں کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل غریبوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، مگر وہ غیر اللہ کے لیے تھا۔ تو توحید کا یہ مضمون جو ہے یہ تو آخرت بنیادی طور پر توحید کا انعام ہے، ٹھیک ہے، آخرت تمام تر توحید کا انعام ہے۔ آخرت جو ہے خدا کی بندگی کا جو ہے نا وہ صلہ ہے۔ تو اس وجہ سے آخرت مکمل طور پر جو ہے نا تو اس وجہ سے آیت آتی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، البتہ جس کی مراد آخرت ہو ان ساری محنتوں سے، محنتیں کاوشیں جیسی کیسی بندوں سے ہوتی ہیں، اگر مقصود آخرت ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے مناسب جو کوئی صحیح ہے وہ بھی اس نے کر لے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی سعی جو ہے یقیناً اللہ کے ہم مشکور، یعنی اللہ ان کا قدردان، ان کا شکر گزار انشاءاللہ ہوگا۔ پھر مقام ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دے میرے بندوں سے کہ اچھی بات کیا کریں، اچھے لفظ بولا کریں، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان جو ہے ان کے درمیان عداوتیں، دشمنیاں، کدورتیں
پیدا کرنے کے بہت موقع تاکتا ہے، ٹھیک ہے. ینزغ بین ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان جو ہے وہ ہے ہی انسان کا کھلا دشمن. تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ زبان بولتے ہیں، اس زبان کی راہ سے شیطان بے شمار راستے بناتا ہے بندوں کے بیچ، جو ہے تنازع کرانے کے لیے اور کدورتیں پیدا کرنے کے لیے. یہ کدورتیں پیدا کہاں ہوتی ہیں؟ گھروں میں. میاں بیوی میں ناچاقی اکثر الفاظ سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، یعنی آپ جو لینگویج بولتے ہیں، جو لفظ الفاظ بولتے ہیں، وہ ناچاقیاں پیدا کروا دیتی ہیں. اور بسا اوقات ایک بار، اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کے ہوتے ہیں، بھائیوں کے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے مابین ہوتے ہیں، اچھا مسجدوں میں جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں. زبان جو ہے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ اچھے مقاصد بھی پورے کروا لیتی ہے، اور بہت بہت جو ہے نا وہ مسائل بھی لے کر آتی ہے. اچھا تو یہ جو مطلب حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان العبد یقول کلمۃ لا یلقی لها بالا، کوئی ایسا بیٹھا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب اس کی عزت کہاں پڑے گی. اور فرمایا کہ یہوی بہا فی النار 70 خریفا، اس ایک کلمے کی وجہ سے دوزخ میں وہ 70 سال کی گہرائی میں جا کر پڑتا ہے. ایک لفظ اس نے بولا تھا اور اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا بولا ہے. یعنی بعض اوقات آپ لفظ بولتے ہیں وہ دوسرے کے اندر سے گزر جاتا ہے، اور ایسا لفظ ہوتا ہے کہ اس کو برسوں تکلیف دیتا ہے صرف ایک لفظ بولا ہوا. اور آپ کو کیا پتا ہو کہ ایک لفظ بولا ہوا پوری جماعت کو پھاڑ سکتا ہے، پوری جماعت کو پھاڑ سکتا ہے. بعض اوقات نسلوں تک جو ہے نا وہ جاتی ہیں. اس زبان کو تھامنا اور سنبھالنا تو عبادت کا ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے آپ کتنی خیر برآمد کرتے ہیں. اور معصیت اور نافرمانی کا ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ زبان سے آپ بہت سارا شر جو ہیں وہ اگلنے والے ہوں. مقامات آج کم کرتے ہیں. کل ہمارے بھائی نے ہمیں وہ تھوڑا سا توجہ بھی دلائی تھی. بس ایک ہی مقام آج ہم اور لیتے ہیں. سورۃ اسراء چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے کہا سورۃ الاسراء جو ہے وہ ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا، اور اس کے بعد سے لے کر بالکل حالات کا دھارا ہی اور ہو گیا تھا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ اے خدایا مجھے جہاں داخل کر سچائی کا داخلہ، اس کو سچائی کا داخلہ بنا، حقانیت کا داخلہ بنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھ کو جہاں سے تو نکال وہاں سے سچائی کا نکلنا بنا میرا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور خدایا تو کر دے اپنے ہی پاس سے میرے لیے ایک سلطان نصیر. سلطان کسے کہتے ہیں؟ سلطان نصیر باقاعدہ اللہ سے مانگنے کی ہدایت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سلطان کسے کہتے ہیں؟ یہ متأخرہ ادوار میں ہوا یہ کہ حاکم کا نا لقب سلطان ہو گیا، کہ حکمران کو، کسی نواب کو، حکمران کو، بادشاہ کو نا سلطان جو ہے وہ کہا جانے لگا. اس سے جو ہے نا وہ ہمیں محسوس یہ ہوا کہ حاکم کو سلطان کہتے ہیں. یہ استعمال بہت متاخر ہے، بہت کئی صدیوں بعد جو ہے نا یہ ہوا. سلطان کا مطلب ہے اقتدار، سلطان کا مطلب ہے اقتدار. اچھا جو ہے نا وہ حدیثوں میں بھی کئی بار ہے ذو سلطان، اقتدار والا. تو حاکم کے لیے ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے نا ذو علم، ذی علم، یا ذو علم، ذو وقار، یا ذی وقار، وقار والا. ٹھیک ہے. تو ذو سلطان کا لفظ جو ہے نا وہ آتا ہے. میں یہ تھوڑی سی وضاحت بلا کس وجہ سے کر رہا ہوں. یہ عام طور پر ہمارے احناف کی مساجد میں اگر آپ کو جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہو تو نا بالعموم وہاں پر ایک جو ہے نا وہ جمعے کے بالکل دوسرے خطبے کے آخر میں نا
جہاں کچھ مناقب بیان ہوتے ہیں ابو بکر کے، عمر کے، عثمان، علی، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ہوتا ہے کہ السلطان المسلم ظل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ اہانہ اللہ، کہ سلطان مسلم جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین میں. اچھا تو اس سے جو ہے نا عام آدمی تھوڑے سے ہنس بھی پڑتے ہیں اس میں کہ سلطان مسلم کا مطلب ہے وہ ہوا ہے کہ مغلوں شغلوں نے نا وہ ذل سبحانی کے جو بھی وہ تھے خوشامدی جو ہے نا، انہوں نے ان کو درباریوں نے اس کو جو ہے نا وہ ذل سبحانی وہ کر کے تو وہ کرتے، تو عام آدمی کو یہ لگتا ہے کہ گویا یہ بادشاہوں کا لقب ہے. تو یہ جو بادشاہ ہوتا ہے نہیں، سلطان کا مطلب ہے السلطان المسلم، مسلمان اقتدار، اسلام کا اقتدار زمین میں اللہ کا سایہ ہے. اور اس بارے میں جو ہے نا وہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. الفاظ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا عمومی طور پر یہ تو نہیں کہ لفظ حدیث کا ہے، لیکن حدیث سے اس مضمون کی جو باتیں ملی ہیں اس سے یہ جملہ لینا بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلطان المسلم ظل اللہ فی الارض، کہ اسلام کا اقتدار ہوئے زمین پر اللہ کا سایہ ہے. اور جو اس کی اہانت کرے گا، اس کی توہین کرے گا، اس کی بے وقتی کرے گا، اللہ اس کو بے وقت کرے گا. اور جو اس کی تکریم کرے گا، اللہ رب العزت اس کی تکریم کرے گا. تو یہ کسی بادشاہ کا لقب نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی قوت ہے. اچھا تو اسلام کے لیے قوت، اقتدار، طاقت، اختیارات، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہدایت کی ہے کہ اے نبی اب سے تو یہ دعا کرنی شروع کر دے. تو ظاہر ہے جب اس موقع پہ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ ہوا کہ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان یعنی اقتدار جو ہے وہ عطا کر بھی دیا. اور جس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سر اونچا کر دیا. آپ ذرا تصور کریں کہ 13 سال مکہ کے مسلمان جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. اگر آپ بدر کا وہ کر لیں، بدر میں جا کر ابھی مدینہ کا بھی 1.5 اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو چلیں آپ کہیں جی عورتیں بچوں کو نکال لیں، بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ عذر والے لوگ بھی ہوں گے، ان کو اگر چھوڑ بھی دیں تو چلیں مطلب مسلمانوں کی کتنی تعداد ہوگی. جو لڑنے والے میسر ہیں وہ 313 ہیں، تو کو 1000 کے لگ بھگ ہوں گے، عورتوں بچوں کو ملا کے 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے. اور اس کے بعد پھر چند سالوں میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے تو پورا جزیرہ عرب امڑ آتا ہے. تو بلا شبہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو فوج در فوج لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اخلاق بھی، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی، اسلوب بھی، محنت بھی، عبادت بھی، دعائیں بھی، سارا کچھ ہے. لیکن مت بھولیے کہ اس کے اندر ایک کردار اس ڈنڈے کا ہے جو حق کے ہاتھ میں آتا ہے. اور اس کے بعد پھر نا ڈیموگرافی بدلتی ہے پورے روئے زمین کی. وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کا ستیہ ناس ہوا. عیسائیت کے مطلب اس قدر ہوا، بھلا کیا وجہ تھی؟ عیسائیت کا ستیہ ناس ہوا اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیتے جی اقتدار جو ہے، کسی وجہ سے اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہوگی کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس کو اقتدار نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آیا. تو دیکھیں مطلب کیا ہوا، اس عیسائیت کا ستیہ ناس ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اور اسلام جو ہے ماشاءاللہ اس نے برج الٹے ہیں اور ملکوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائی ہے، شرک سے نکالا ہے اور حق اور عدل جو ہے اس جہان کے اندر قائم کیا. اور ایک بہترین خوبصورت ترین تہذیب صدیوں کے لیے زمین پر ایک پہاڑ بن کر کھڑی رہی ہے، جس سے حتیٰ کہ کافر اقوام جو ہیں وہ مستفید ہوتی رہی ہیں. تو یہ کس سے ہوا ہے؟ یہ سلطان سے ہوا ہے.
تو سلطان کا اپنا حصہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اب وہ جو ہے نا وہ یہ کہنا کہ نہیں یہ آپ جی وہ بس مطلب جی کریں اور لوگوں کو سمجھیں یہ بہت کافی ہے، آپ دعوت دے دیا کریں، آپ کے حصے میں دعوت ہی ہے. تو یہ ایک فضول بات ہے. دین اسلام کے لیے سلطان کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور اگر موقع ملے جہاں تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اس والے سے آخری بات جو ہے نا وہ ہم یہ کر دیں، اس کو بعض لوگ حدیث سمجھتے ہیں، حدیث تو وہ نہیں ہے. روایت کی چھان پھٹک کر کے اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ، اور ہے بڑا دلچسپ قول ہے، ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن. اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے ان ایریاز کو بھی اسلام کے زیر نگین لے آتا ہے جن کو قرآن کے ذریعے سے بھی نہیں لاتا. قرآن کے ذریعے سے بھی جس شے کو اسلام کے زیر نگین لاتا سلطان کے ذریعے سے لے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے، قرآن تو 12 سے پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن جب قرآن والوں کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا ہے، طاقت آئی ہے، تو اس وقت سے لے کر تو مطلب کچھ جو ہے نا دنیا کے جو متکبر اور طواغیت ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں اپیلیں نہیں چلتی، ان کو فہمائشیں نہیں چلتی ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا منہ کون توڑ سکتا ہے. تو صحابہ کے پاس کیونکہ وہ طاقت آ گئی تھی تو اس وجہ سے ملک جو ہیں وہ دنوں کے اندر اسلام کے اندر آگے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے کفر کی جو ہے نا طاقت ختم کر دی تھی، کفر کا زور توڑ دیا تھا. تب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا. آپ بھی دعوت دے دیا کریں، یعنی ان پر جو ہے نا سارا جو ہے وہ میڈیا سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر ذہن سازی کے سارے آلات جو ہیں وہ کفر کے پاس، آپ بھی دعوت دے لیا کریں. کھلا تو ہے میدان آپ کے لیے. یہ تو بچوں والی بات ہے، بیوقوف بناتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب حق کی قوت معاشرے پر چھا کر ان کی تربیت کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو فصل ہے وہ کیسی حالت تیار ہوتی ہے معاشرے کی طرف.